خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، احکام کے سلسلے میں ہم احکام پر آتے ہیں، اور احکام کے سلسلے میں آج ہم وضوء جبیرہ کی بات کریں گے. وضوء جبیرہ. وضوء جبیرہ. وضوء جبیرہ. وضوء جبیرہ کی بات کرتے ہیں. یہ جبیرہ کیا ہوتا ہے اور وضوء جبیرہ کیا ہوتا ہے؟ وضوء جبیرہ آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ سمجھیں گے کہ جبیرہ کیا ہوتا ہے. جبیرہ دو چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے ایک اصطلاح، اور وہ اصطلاح یہ ہے کہ کہیں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو یا کہیں زخم لگ چکا ہو، یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو یا زخم لگ چکا ہو، تو زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی، ٹوٹی ہوئی ہڈی، اس کے اوپر یا تو پلسٹر لگا ہوا ہوگا، باندھا گیا ہوگا، یا ایک پٹی لگی ہوئی ہوگی جسے ہم عام طور پر مرہم پٹی کہتے ہیں. پرانے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے آج کل ہڈیوں کے اوپر ایک پلاسٹر لگایا جاتا ہے. پلاسٹر کے اندر پوری ہڈی کو بند کیا جاتا ہے تاکہ حرکت وغیرہ نہ ہو جائے جب تک ٹوٹی ہوئی جہاں ہڈی ہے وہاں کیلسیفیکیشن ہو جائے، یعنی کیلشیم کے ذرات نکلیں گے اور وہ خالی جگہ پور کرتے جائیں گے اور آپس میں مل جائیں گے. بالکل اسی طرح جس طرح سے ایک گوند ایک دوسرے کے ساتھ چپکتی ہوئی چیز سبسٹنس ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر ایک جوڑ بن جاتا ہے. تو جب تک ہڈی میں وہ جوڑ پیدا ہو جائے، اور وہ جوڑ ہڈی نہیں ہوتی بلکہ کیلشیم جو ہوتا ہے، کیلشیم کے پارٹیکلز، کیلشیم کے دانے جمع ہوتے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جاتے ہیں، ایک طرف ہڈی کے ساتھ دوسری طرف ہڈی کی دوسری طرف، اور بیچ میں یہ آپس میں مل جاتے ہیں اور سخت بن جاتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں کیلسیفیکیشن. کیلسیفیکیشن ہو جاتی ہے اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ارد گرد. کیلسیفیکیشن. کیلسیفیکیشن کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ کیلشیم سے
कैल्शियम के ज़र्रात से ये जोड़ पैदा हो जाता है, हड्डी के दरमियान कैल्सिफिकेशन हो जाती। तो जब तक ये कैल्सिफिकेशन हो जाए, जोड़ लग जाए हड्डी की, टूटी हुई हड्डी के टुकड़ों के बीच में, तब तक एक प्लास्टर लगाया जाता है, बिल्कुल आपकी जल्द के बिल्कुल साथ, ताकि आप उसे हिला न सकें। और इसको भी जबीरा कहा जाएगा, जबीरा, यानी आजकल के प्लास्टर को भी जबीरा कहा जाएगा। और जो आज से पहले आपको कहते हैं जो जोड़ दिया करते थे, उनको कश्मीरी में कहते थे वाटन गुर, वली बंग बेओसित आसान, क्या कहते हैं इसको, नवहटा के पास, गोजवार और नवहटे के बीच में एक होता था, वो भी मेरे ख्याल में गवाला वो भी था, कुछ नाम था उसका, वो भी ये काम करता था। या आजकल सांडे है हमारे फतेहगढ़ में, वो भी ये काम करता है, पट्टी लगाता है, बीच में कार्डबोर्ड के टुकड़े लगाता है और ऊपर से कपड़ा बांध के उसको सी लेता है ताकि इधर उधर ना हिल जाए। और उसको भी हम जबीरा कहेंगे, क्योंकि इस प्लास्टर को या उस पट्टी को अलग नहीं किया जा सकता है जब तक ना ठीक हो जाए वो आपका उज़्व। तो ये दो शक्लें हड्डी के टूटने में जबीरा की। और दूसरी है कहीं ज़ख़म लग गया, तो कहीं ज़ख़म लगने के बाद आप उस पर दवाई लगाते हैं, पहले साफ़ करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, डिसइंफेक्ट यानी उसमें कोई इन्फेक्शन न लग जाए, डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं? स्पिरिट से धोते हैं, फिर बेंजोइन लगाते हैं, बेंजीन का जो ये है सोल्यूशन वो लगाते हैं, उसके बाद कोई मरहम लगाते हैं, जैसे बेटाडीन मरहम एक मिसाल, बेटाडीन मल लेते हैं, वो बिल्कुल रोगन जैसा होता है, रोगनी, और उसके ऊपर आप क्या डालते हैं? रोई डालते हैं, और ऊपर से वो होता है कपड़ा, वो कपड़ा जो होता है ना, वो कपड़ा बैंडेज का कपड़ा बांधा जाता है, और उसे आमतौर पर क्रॉस की सूरत में बांधा जाता है ताकि इधर उधर ना हो जाए, और फिर ऊपर से बंद करते हैं, खाली एक नॉट लगाते हैं। उसको भी आप बदल नहीं सकते हैं तब तक जब तक ना एक मेडिकल डिपार्टमेंट का कोई, चाहे वो मेडिकल असिस्टेंट हो चाहे कोई और हो, ड्रेसिंग करने वाला नई ड्रेसिंग कर ले। ड्रेसिंग के बाद ड्रेसिंग कराई जाती तक ज़ख़म मुंदमिल हो जाता है, यानी बिल्कुल सेहतियाब हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को, इसको हम मरहम पट्टी कहेंगे, इसको प्लास्टर कहेंगे, और वो दूसरा जो पहले वाला था उसको भी, इन तीनों चीज़ों को हम कहेंगे जबीरा। ज़ख़म के ऊपर या टूटी हुई हड्डी के ऊपर ये जबीरा लगा होता है। तो वज़ू करना है, गुस्ल करना है, इसके अहकाम क्या है? हमारा टॉपिक आज का है वही वज़ूई जबीरा कैसे किया जा सकता है। तो वही वज़ूई जबीरा के लिए फिर हम वही डायग्रामेटिक तरीका, डायग्राम की सूरत में, तस्वीरी सूरत में हम इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। जो कि जबीरा अब आपने समझ लिया क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वज़ूई जबीरा के अहकाम क्या हैं, अलग अलग है अहकाम। पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो जबीरा है, या तो दो सूरतें हैं कि ज़ख़म जो है, ज़ख़म का मुंह खुला हुआ है, ये एक सूरत है। दूसरी सूरत है ज़ख़म बंधा हुआ है या बांध लिया गया है। ज़ख़म या बांध दिया गया है या ज़ख़म खुला हुआ है। तो दो सूरतें बन गई। तो पहले हम पहला वाला लेंगे, मुंह खुला हुआ हो, यानी ज़ख़म का मुंह खुला हुआ। अगर खुला हुआ हो उसकी फिर दो सूरतें और फिर दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि ज़ख़म का मुंह खुला हुआ है, तो पहली सूरत कि पानी मुज़िर ना हो, ज़ख़म पर पानी मुज़िर ना हो। पानी मुज़िर नहीं है, जब मुज़िर नहीं है यानी ज़रर नहीं पहुँचाएगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो क्या है हुक्म? तो हस्ब मामूल वज़ू किया जाए, ये इसका हुक्म है।
وضو کیا جائے. پانی جب مضر نہ ہو، پانی مضر نہ ہو تو کھلا ہوا ہے زخم، پانی بھی مضر نہیں ہے تو ہم وضو کر سکتے ہیں جیسے وضو کرتے ہیں. ایک صورت پاک کر کے، اس پہ جو لگا ہو خون وغیرہ باقی چیزیں اس کو پاک کر کے پھر وضو کی جو صورتیں ہیں 3 دھونے اور 3 مسح وہ کریں گے، وضو ہو گیا. ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ پانی مضر ہے، پانی مضر ہے. اب پانی مضر ہے، جب پانی مضر ہو تو اس صورت میں زخم کے ارد گرد 2 صورتیں، زخم کے ارد گرد دھویا جائے مطلب وضو کی صورت میں جب وضو کرتے ہیں پانی پہنچاتے ہیں دھو لیتے ہیں تو یہاں بھی دھونا چاہیے، دھونا ہے لیکن زخم کے ارد گرد دھویا جائے. اور اگر پانی نہ ڈالا جائے کم سے کم تر ہاتھ پھیرا جائے، تر ہاتھ پھیرنا. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو پہلے یہ دھو لینا. اگر ایسا ممکن نہ ہوا آپ زخم کے ارد گرد دھو لیں، بہت مشکل ہے، زخم کے اوپر پانی پڑ جائے گا، تر ہاتھ بھی اس کے اوپر لگ جائے گا. تو اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، نہ یہ ممکن ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر پاک کپڑا اوپر ڈال کر تر ہاتھ پھیر لیا جائے، یعنی وضو کرتے ہوئے. جو پروسیس ہوگی وہ وضو کی ہوگی، لیکن اب تر ہاتھ پھیرا جائے گا، خالی تر ہاتھ پھیرا جائے جہاں زخم ہے. باقی اپنی طریقے سے کیا جائے لیکن جہاں زخم ہے وہاں خالی تر ہاتھ پھیرا جائے گا. کس کے اوپر؟ پاک کپڑے کے اوپر، پاک کپڑا ڈال کے اس جگہ. لیکن اس سے پہلے دیکھنا ہے کپڑے کے بغیر کیا تر ہاتھ، اور اس سے بھی پہلے یہ کہ کیا زخم کے ارد گرد دھویا جا سکتا ہے، تب یہ کرنا ہے. یا یہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ تر ہاتھ پھیرنا، اگر یہ بھی ناممکن ہو تو پاک کپڑا اوپر ڈال کر اس کے اوپر تر ہاتھ پھیرا جائے. سمجھ گئے؟ تو یہ پانی مضر ہونے کی ایک شق. اب اس کی دوسری شق، اس کی یہ ہے، یہ اعضائے، یہ دیکھیے ادھر یہ والا جو ہے یہ اعضاء کی بات ہو رہی ہے. کون سے اعضاء؟ اعضائے غسل، منہ، بازو وغیرہ. اب مسح کی جو جگہ ہے سر کا اوپر اور مسح کی، یعنی یہ اعضائے تغسیل دھونے کی اعضاء، اور یہ مسح کی جگہ ہیں جیسے زخم سر کے اگلے حصے پر یا پاؤں پر ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اور مسح نہ ہو سکے، زخم ہے، اب مسح کی یہاں تو مسح کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ تو یہاں بھی وہی ہے کہ تو کپڑے کے اوپر مسح کیا جائے، پاک کپڑے کے اوپر مسح کیا جائے. پاؤں ہو یا سر کا اگلا حصہ ہو جہاں مسح کرتے ہیں، یعنی مسح کی جگہ، زخم مسح کی جگہ لگا ہوا ہے. تو اس صورت میں کیا کریں گے کہ ہم کپڑا ڈالیں گے اور کپڑے کے اوپر مسح کریں گے. کپڑے کو جہاں خالی ہے، زخم سے ادھر ادھر ہے تو وہاں اس جگہ مسح کیا جائے گا. بیچ میں آئے گا کپڑا مثال کے طور پر، تو وہاں کپڑا ہی مانا جائے گا آپ کی جلد، اور اس کے اوپر آپ مسح کریں گے. اور اگر ممکن نہ ہوا، اگر ممکن نہ ہوا تو پھر
دوسری صورت ہے اور وہ ہے تیمم کیا جائے. یہ پہلی چیز، پہلی بات یہ، دوسری بات یہ، اور تیسری بات مسح کے بارے میں. مسح کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو کپڑا ڈال کے مسح کیا جائے تو اس صورت میں تیمم کیا جائے. اب وضو جبیرہ کا مقام ختم ہو گیا، اس صورت میں باری آ گئی تیمم کرنے پر. تو یہ تھا اگر پانی مضر ہو اور زخم جو ہے وہ سر کے اگلے حصے پر جہاں مسح کیا جاتا ہے یہ پاؤں پر ہو تو مسح نہ ہو سکے، کپڑا رکھ کے مسح کیا جا سکے. اگر نہ ہو سکے تو تیمم کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ ہے جب مضر ہو، پانی مضر ہو. تو اس کے دو حصے بن گئے. یہاں تک ایک حصہ، یہ والا ایک حصہ اور یہ والا دوسرا حصہ. ایک حکم یہ ہے کہ کپڑا ڈال کے تیمم کیا جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو دوسرا کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو تیمم کیا جائے. تو اس کے ساتھ یہ پہلا والا حصہ منہ کھلا ہوا ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے. اب دوسرے حصے پر جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر زخم بندھا ہوا ہو، یعنی زخم باندھ دیا گیا ہے یعنی پٹی بند ہے، اب پٹی آپ کھول نہیں سکتے، تو اس کے دو شق بنیں گے. ایک شق بنے گا اگر زخم کھولا جا سکے، یا دوسرا اگر زخم کھولا نہ جا سکے. یہ ہے کھولا جا سکے اور یہ ہے کھولا نہ جا سکے. ممکن نہیں ہے کھولنا، یہ نمبر 2. ممکن ہے کھولنا، نمبر 1 اور نمبر 2. زخم بندھا ہوا ہے لیکن صورت ہے ممکن ہے کھولا جا سکے، اور ممکن ہے بالکل نہ کھولا جا سکے. کھولا جا سکے امکان ہو تو حکم ایک ہے، کھولا نہ جا سکے تو پھر حکم بدل جا سکتا ہے. کھولا جا سکے تو کیوں کھولا جا سکے؟ تاکہ ہم ادھر آ جائیں، اوپر والا حکم لگا دیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے. یہاں بھی دو چیزیں ہیں. زخم کھولا جا سکے نہیں، اگر زخم نہ کھولا جا سکے، نہیں کھولا جا سکے تو اس کے دو چیزیں ہیں، 1 اور 2. باعث مشقت ہے، بہت مشکل ہے، بڑی مشقت لگے گی مکلف کو، باعث مشقت ہے. اور یا پانی بھی مضر ہو، دوسری صورت پانی بھی مضر ہو. کھولا جا سکتا ہے لیکن مشقت بھی ہوگی، بہت تکلیف ہوگی مکلف کو، اور ساتھ میں پانی بھی اس کے لیے مضر ہے، تو اس صورت میں یہ حکم نہیں چلے گا. لیکن اگر باعث مشقت نہ ہو اور پانی بھی مضر نہ ہو، ایک ہے باعث مشقت ہو اور پانی بھی مضر ہو، تو وہ چیز آپ اپنے بحث میں نہیں لائیں گے، کیونکہ اس صورت میں آپ وضو جبیرہ نہیں کر سکتے. اگر باعث مشقت نہیں ہے، زیادہ مشقت نہیں لگ جائے گی، اور پانی بھی مضر نہ ہو، دونوں چیزیں ہیں، تو اس صورت میں یہ والا اوپر والا تو کھول کر وضو کریں. کھولنا ہے اور وضو کرنا ہے، یہ ایک صورت ہے. یہ پہلی صورت، پہلی کی پہلی صورت اور پہلی کی دوسری صورت. اگر پانی مضر ہوا، پانی مضر ہے، اس کا اپوزٹ، پانی مضر ہے اور
اور پانی استعمال کرنے کے بجائے پانی اگر مضر ہے تو تار ہاتھ پھیرنا، مضر نہ ہو. پانی مضر ہے لیکن تار ہاتھ پھیرنا مضر نہ ہو تو لازماً اس صورت میں لازمی ہے، لازماً تار ہاتھ پھیر کر وضو کیا جائے. پانی مضر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے تار ہاتھ پھیرنا مضر نہیں ہے. یہ مضر ہے لیکن تری مضر نہیں ہے، تو اس صورت میں تار ہاتھ پھیر کر وضو کیا جائے، پانی نہ ڈالا جائے بلکہ ہاتھ گیلا کر کے تار ہاتھ اوپر سے پھر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز ایک، اب اگر زخم کھولا جا سکے، باندھا ہوا ہے لیکن اگر کھولا جا سکے، ایک یہ، اور دوسری شق یہ. اور اب اگر زخم کھولا نہ جا سکے تو کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ اب دو صورتیں ہیں پھر. ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جبیرہ جو ہے وہ پاک ہے، جبیرہ پاک ہے، ایک صورت. دوسری صورت جبیرہ نجس ہے. آپ نے دیکھا ہے وہاں جبیرہ لگاتے ہوئے کہ اندر سے جو ہے سو ہے، لیکن جو زخم کی مرہم پٹی لگائی گئی جبیرہ بن گیا اس میں خون ہے تو نجس ہے. پاک ہے تو ایک حکم لگے گا، نجس ہے تو دوسرا حکم لگے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ پاک ہے تو ایک حکم، نجس ہے تو دوسرا حکم. اگر پاک ہے تو کیا زخم تک پانی پہنچایا جا سکتا ہے؟ یعنی ممکن ہو پانی پہنچانا؟ نمبر ایک، اور باعث سے مشقت یا زحمت بھی نہ ہو، باعث سے زحمت بھی نہ ہو، تو سیدھا صاحب حکم ہے کہ ایسا کیا جائے، پانی پہنچایا جائے، پانی پہنچا کے وضو کیا جائے. یہاں پانی کی بات ہو رہی، تری کی نہیں، وضو کیا جائے. یہ ہے جب جبیرہ پاک ہو، یہ ہے جبیرہ پاک ہو. اور اگر جبیرہ کے نیچے سے پانی پہنچایا جا سکتا ہے زخم تک تو پانی پہنچا کے، لیکن مشقت نہیں ہونی چاہیے، بیمار کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تو پانی پہنچا کے وضو کیا جائے، یہ حکم ہے اس کا. اب اگر اس کے الٹ دوسری چیز، یہ بھی نجس ہے، یہ نجس ہے، زخم پہنچانا ممکن ہے، باعث زخم بھی نہیں، تو پانی پہنچایا جائے اور وضو کیا جائے. اب جبیرہ نجس ہے. اب اس جبیرہ نجس میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک صورت اور دو صورت، اور اس کے ساتھ جبیرہ کا وضو ختم ہو جائے گا. لیکن یہ والی شق انشاءاللہ ایک ریپیٹیشن آپ کو ہو جائے گی، اور کل کیونکہ وقت ختم ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.